बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर करोड़ों दरूद। नाज़रीन, एक मरतबा फिर ट्रंप और पूरे अमेरिका ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं, और ना सिर्फ हथियार डाले हैं बल्कि ईरान के सामने ज़मीन पर लेट गया है कि मुझे माफ़ कर, जो करना मेरे साथ कर ले। नाज़रीन, इससे भी बड़ी खबर ये है कि एक मरतबा जो है वो ईरान ने इस अमर को दोहराया है कि अगर सालसी कबूल करनी है तो पाकिस्तान की, बसूरत दीगर कोई साल्स ना तो हमें कबूल है, ना हम उसकी सालसी कबूल करेंगे। और इस्लामाबाद का जो मुज़ाकरात थे, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उसी बुनियाद पर, अदरवाइज़ अमेरिका जो करना चाहता है कर ले, लड़ना है लड़ ले, मरना है मर जाए, मारना है मार जाए। तो नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो 28 जुलाई को ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई, उसके बाद के जो हालात हैं, क्या कुछ बदला, ट्रंप ने कितनी बार ईरान जंग के मामले पर यू टर्न लिया, और दुनिया भर में वो यू टर्न के बेताज बादशाह के तौर पर सामने है। ये वो हालात हैं जो मैंने आपको बताने हैं कि अब क्या होने जा रहा है और किधर जा रहा है। कहीं ट्रंप लॉलीपॉप तो नहीं दे गया, या इस जो उन्होंने हथियार डाले हैं इसके पीछे वो ये तो नहीं कि छुप कर वार करेगा ईरान पर। लेकिन ईरान डट गया है और पूरी तरह डट गया है, और नेतन्याहू भी भाग गया और अमेरिका भी भाग गया। ईरान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन देखें, ये जो मिडल ईस्ट की जंग है ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, और ईरानियों ने अपनी फतह का जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया कि मुज़ाकरात की तरफ आते हैं और बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकालते हैं, तो वैसे ही पूरे ईरान में जश्न का शमा था, फतह मनाई गई। और आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ईरान के शहरों में फतह का जश्न मनाया जा रहा है। ये वो तमाम तरह सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रखूँगा, और फिर आप फैसला करें कि अब दुनिया ने किधर जाना है। मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि अब जब ईरान अमेरिका के सामने ना झुका है, ना ज़मीन पर लेटा है, ना डरा है, तो इसके बाद यही कहा जा सकता है कि ईरान अब खित्ते का थानेदार बन गया है। खित्ते से मुराद है मिडल ईस्ट और खलीजी ममालिक, इनका वो वड्डा थानेदार बन गया है और डॉन बन गया है। अब जो ईरान चाहेगा वो यहाँ पे बैठ के करेगा, और अरब ममालिक उसकी बात मानने पे तैयार हो जाएंगे। नाज़रीन, खबर ये है कि हमने पहले भी ये कहा था कि जो ट्रंप है ये एक मरतबा फिर यू टर्न लेंगे। कैसे ये मैंने आपको बताना, लेकिन उससे पहले जो 28 जुलाई की नेतन्याहू मुलाकात के लिए पहुँचे डोनाल्ड ट्रंप से, वहाँ पर मुलाकात हुई, और मुलाकात से पहले और बाद में जो अमेरिका की पूरी फ़ौजी क़यादत है या सियासी क़यादत है, इससे भी ट्रंप ने मुलाकातें की और सलाह मशवरे किए। यहाँ पे एक बात आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि जनरल जो अमेरिका के थे, उसने जब ईरान जंग के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बेबाक और दो टोक इस पे मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब ट्रंप साहब, एक बात कर लो, या तो अपनी फ़ौज बचा लो या ट्रंप और इसराइल को बचा लो। अगर आपने इसराइल की बात माननी है तो फिर तबाही आएगी। क्या आएगी? तबाही आएगी। वहाँ पे खुल खला के तबाही आएगी। और ये थे अमरीकी जो सेंट्रल कमांड है, उसके जो जनरल हैं एलेक्स, उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ मुलाकात में इख्तियार किया कि अब आपके पास दो ऑप्शन हैं कि हमारे पास जो साजो सामान है, जो ईरान के मिज़ाइल रोकने वाला सिस्टम है, एंटी मिज़ाइल सिस्टम या एंटी डिफेंस सिस्टम, मिज़ाइल सिस्टम, इसकी कमी वाक़या होती जा रही है, और बेहतर यही है कि ईरान के साथ सुलह कर लें और जंग बंदी जो है वो वक्त की ज़रूरत है, बाद में देखेंगे कि क्या होना है।
اس پہ جنرل ایلیکس نے یہ بھی کہا کہ یا تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ ٹرمپ صاحب یا اسرائیل کو بچا لو یا اپنی فوج بچا لو۔ ایران نے جتنی مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک میں فوج ہے امریکن، اور جو ہمارا ساز و سامان جنگی بچ گیا اس کو اس نے تباہ کر دینا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران سیدھے میزائل، اس کے پاس اتنے لانگ رینج موبائل جو ان کے اتحادی ملکوں، انہوں نے نام لیا روس اور چین کا، کہ ان کی مدد سے آ چکے ہیں، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں جہاں ہمارے یورپ میں اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران پر اگر ہم نے مزید بمباری کی تو وہ امریکی شہروں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے تمام نشانے پہ لے رکھے ہیں تمام امریکی شہر بھی۔ تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ میٹنگ میں ٹرمپ کے جو پسینہ آ گیا چہرے پر کہ اتنی خوفناک تیاری ہے ایران کی۔ اس کے بعد دوسری ملاقات شروع ہوئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی اس پہ کافی اختلافات پیدا ہوئے، اور جو نیتن یاہو کا موقف تھا انہوں نے کہا جی کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھیں اور اس کو تگڑی ماریں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں، چونکہ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ایران ایک مرتبہ پھر جوہری ہتھیار بنانے کی تیاری کر رہا ہے اور ایٹمی میزائل بھی بنا رہا ہے۔ ان کے اس موقف کو ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی اطلاع درست نہیں ہے، اور اب ہم آپ کی جو اطلاعات ہیں ان کی آپ کی انفارمیشن کی بنیاد پر ایران سے نہیں لڑ سکتے، تو ہم مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ بہت ہوگی، تباہی بہت ہو گئی، اب جو ہے ہم صلح کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس کے فوری بعد جو ہے وہ ٹرمپ، انہوں نے یہاں پہ یہ بھی ایک خبر ہے کہ انہوں نے جو مڈل ایسٹ کے تمام بڑے ممالک ہیں اور خلیجی ممالک کے سربراہان سے انہوں نے ایک ایک کر کے گفتگو کی، ملاقات تو نہیں کر سکا لیکن انہیں ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی موجودگی میں، جب پوری ایک ان کی قیادت وہاں پہ موجود تھی میٹنگ میں، تو انہوں نے سب سے پہلے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود، ان سے رابطہ کیا، پھر قطر کے جو سربراہ ہیں ان سے رابطہ کیا، عمان کے سربراہ سے رابطہ کیا، بحرین کے سربراہ سے رابطہ کیا، ترکی کے سربراہ سے رابطہ کیا، اس طرح جو اردن کے سربراہ ہیں ان سے رابطہ کیا، کویت کے سربراہ سے رابطہ کیا، عراق کے نئے نویلے وزیر اعظم سے رابطہ کیا، اور یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کی قیادت سے بھی رابطہ کیا، اور مشورہ چاہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، ایران کے ساتھ مزید جنگ لڑنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ تو سب نے انہیں مشورہ دیا کہ ٹیبل ٹاک کر لو، اپنی عزت بچا لو، اور تباہ نہ خود ہو نہ دنیا کو کرواؤ۔ ایران جو ہے وہ آپ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے والا، وائٹ جھنڈا نہیں لہرانے والا، تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ میز پر آئیں، ایران سے مذاکرات کریں، کچھ لے دے کے معاملات طے کر کے اس پہ بات چیت کر کے آگے بڑھیں اور اس جنگ کو ختم کریں۔ یہ تباہ و بربادی کی جنگ ہے، یہ مہنگائی کا پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، اور جب آئل کی قیمتیں بڑھیں گی تو دنیا پوری جو ہے وہ مہنگائی کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ جس کے بعد ٹرمپ نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ تو کوئی بندہ نہیں کھڑا، نہ مڈل ایسٹ کا کھڑا ہے، نہ خلیجی ممالک کا کھڑا ہے، نہ یورپ کا کھڑا ہے۔ یورپ کے بعد سربراہان سے بھی انہوں نے رابطے کیے، تو انہوں نے بھی یہی ٹرمپ کو کہا کہ بہتر یہی ہے کہ دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے، دنیا کی خوشحالی کے لیے آپ مہربانی کریں، یہ جنگ بند کریں، ایران کے ساتھ مذاکرات میں آئیں۔ اگر آپ نے مزید یہ ایران پر حملے کیے تو ایران پھر کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور اس وقت اس کے ساتھ جو ہے وہ روس اور چین پوری طرح کھڑے ہیں، اور انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کی ہے، جس کی بنیاد پر وہ ایران ایسے میزائل مار رہا ہے، ایسے ایسے مقام پر مار رہا ہے جہاں جہاں امریکی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، یا امریکیوں کے اڈے ہیں یا ان کی رہائش گاہیں ہیں، تو انہوں نے اب نہیں چھوڑنا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ صلح کر لیں۔ جس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ مجبور ہوئے یو ٹرن لینے پر، اور انہوں نے، میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے ہتھیار ایران کے سامنے ڈال دیے اور کہا کہ اب ہم مزید جنگ نہیں لڑیں گے، جنگ بندی ہوگی، اب ہم مذاکرات کی طرف آئیں گے۔
لیکن یہ مذاکرات یک طرفہ اس وجہ سے کہ ایرانی جو پاسداران انقلاب ہے انہوں نے تو جشن منایا اپنی فتح کا جب ٹرمپ نے ہتھیار ڈالے ہیں اور مذاکرات کی میز پر آنے کی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو اس کے بعد تو پورے ایران میں ایک جشن منایا گیا ہے، پورے ایران میں ایک فتح کا جشن منایا جا رہا ہے اس وقت بھی۔ تو اس کے بعد جو ترجمان ہیں پاسداران انقلاب کے، انہوں نے یہ کہا کہ ضرور مذاکرات کریں، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے لیکن برابری کی سطح پر۔ اگر امریکہ یہ چاہے کہ دھمکی دے کر ہم کو اپنی شرائط منوا لے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے اپنی پوری قیادت کھوئی اور ہم نے اپنے پاسداران انقلاب کی پوری قیادت کھوئی، ہم نے جو سپریم لیڈر ہیں وہ کھوئے اس جنگ میں، ہم نے نقصان کیا، اس کے علاوہ کیا نقصان کر سکتا ہے؟ تو ہم اب برابری کی سطح پر اس سے مذاکرات کریں گے۔ پہلے ایران جو ہے، امریکہ جو ہے، اگر وہ مذاکرات چاہتا ہے تو مذاکرات کسی اور ملک کی گائیڈ لائن میں نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی گائیڈ لائن جو تھی، جو جب انہوں نے اسلام آباد میں مذاکرات کرائے، تو اسی گائیڈ لائن کو لے کر اور انہی شرائط کو لے کر اور اسی کی ثالثی میں ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کسی ملک کی ثالثی نہیں مانتے۔ صرف پاکستان واحد ملک ہے جس کی ثالثی میں ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے امریکہ کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ مذاکرات چاہتا ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے یہ کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ پر پوری دنیا تو بات نہیں کر رہی، یہ اس کی نہ کوئی زبان ہے، نہ امان ہے، نہ عقیدہ ہے، اور منٹ منٹ پہ یہ بدلتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ مذاکرات کے لیے واقعی مخلص ہے تو پاکستان اسلام آباد میں جو مذاکرات شروع کیے گئے تھے پاکستان کی ثالثی میں، اس سطح سے یہ مذاکرات شروع کرے، اور پھر سب سے پہلے آبنائے حرمز کی جو اس نے ناکہ بندی کر رکھی ہے وہ ختم کرے۔ اس کے بعد جو مڈل ایسٹ میں جو اس کے اڈے ہیں وہ ختم کرے، وہاں سے اپنی فوجیں واپس لے جائے، اور جو ایران کے منجمد اثاثہ جات ہیں وہ بحال کرے، پابندیاں ختم کرے۔ یہ ساری چیزیں کر کے پھر آئے میدان میں، پھر ہم پاکستان کی ثالثی میں اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، جنگ بندی کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر یہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ڈرا لے گا، دمکا لے گا، اپنے نیٹے لٹا لے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے اس وقت، آپ کو سچی بات یہ بتاؤں کہ حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کو پورے مڈل ایسٹ کا تھانے دار بھی بنا دیا ہے، ڈان بھی بنا دیا ہے، اور اب جو فیصلے ہوں گے وہاں پر ایرانی رضامندی سے ہوں گے۔ اور جناب والا، میں تو پوری ایرانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں لمحہ نیوز کی طرف سے کہ جناب والا آپ جیت گئے، امریکہ ہار گیا، اور جشن منانا وقت کی ضرورت ہے۔ آپ فاتح امریکہ ہو، اور اب جو ہے دنیا کے فیصلے کرنے میں جو ہے امریکہ اکیلا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی سپرمیسی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ایران نے اس کو چیلنج کر دیا، اور وہ گھٹنوں کے بل ایران کے پاؤں میں آ گیا ہے کہ جناب والا آؤ مذاکرات کرو مجھ سے، میں جنگ نہیں چاہتا آپ سے، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ و بربادی ہو گئی ہے۔ تو واقعی یہ بات سچ ہے کہ امریکہ کے پچھلے دنوں جو جرنیل ہیں انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس وہ اینٹی جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اسلحہ ختم ہو رہا ہے، بم ختم ہو رہے ہیں، جہاز ہمارے مار گرا رہا ہے وہ۔ تو اصل میں یہ امریکی جو جرنیل ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے ٹرمپ کے سامنے کہ ہم مزید جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم اس نیتن یاہو کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو ناظرین، اس وقت تک کے جو حالات ہیں کہ ایران فاتح ہے، امریکہ جنگ ہار چکا ہے، اور یہی وجہ کہ وہ ترلے ڈال رہا ہے اب کہ ایران آؤ مذاکرات کرے، میں جنگ نہیں چاہتا۔ تو ایران نے جنگ جیت لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔